तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की, इनके लिए कोई माफी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर में तहफ़्फ़ुज़ शोधाए कन्वेंशन से खिताब। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। पार्टी के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने पार्टी से अलहदगी और इमरान खान से राहें जुदा कर ली। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में उन्होंने सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान कर दिया। 9 मई वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। पार्टी को कालादम करने से मुताल्लिक पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन सियासत में दोबारा सरगर्म, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इम्कान। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में तीसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद। गवर्नर पंजाब और चांसलर बलीगुर रहमान मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में डॉक्टर्स को डिग्रियां और इनामात से नवाजा गया। जमयत तलबा अरबिया की मुंतज़िम आला मौलाना अफजल की मुल्तान में कारी हफीज जलंधरी और अल्लामा हामिद सईद काज़मी से मुलाकात। मदारिस के अमूर, असनाद और निसाब के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बहावलपुर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के हुक्म पर रिहा होने वाले दर्जनों कारकुनान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होंगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। This news bulletin is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की, इनके लिए कोई माफ़ी नहीं। जिला कन्वेंशन सेंटर में तहफ़्फ़ुज़ शोधा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे मैं सिफारिश करूं, किसी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि शोहदा हमारे हीरो हैं, इनकी तकरीम पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि 9 मई को जो हुआ वो कभी नहीं भुलाया जा सकता, ये हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है। पार्टी के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने कहा कि मैं 9 मई वाकयात की मजम्मत कर चुका हूँ। मैंने सियासत से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। दूसरी जानिब साबिक रुकन KP के असम्बली नादिया शेर खान और मुल्तान से PTI के टिकट होल्डर सलीम लाबर ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नादिया शेर खान ने कहा कि मजीद शरपसंद जत्थे का हिस्सा नहीं बन सकती। PTI से मुस्ताफी हो रही हूँ और अब PTI से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुल्तान से PP 212 से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर सलीम लाबर ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़ये की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और PP 212 का टिकट वापस करके PTI छोड़ने का ऐलान करता हूँ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर होने वाले हमलों से लेकर अब तक शवाहिद मिल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा प्लानिंग के साथ हमले किए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान खुद कबूल कर रहे हैं कि हमले की मनसूबाबंदी पहले से कर रखी थी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुताल्लिक पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने जहांगीर तरीन से राबिता कर लिया है और PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला जारी है और जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अरकान के पार्टी छोड़ने का इम्कान है।
جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے جہانگیر ترین سے رابطہ کر کے ملاقاتیں بھی کی ہیں، جن میں وہ سابق ارکان اسمبلی شامل ہیں جو 2018 میں جہانگیر ترین کی معرفت سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، جبکہ جہانگیر ترین باقاعدہ سیاسی مصروفیات کا آغاز اپنی نااہلی کے خاتمے کے بعد شروع کریں گے۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں تیسرے کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب اور چانسلر بلیغ الرحمان مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں ڈاکٹرز کو ڈگریوں اور انعامات سے نوازا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد نے ڈاکٹر سے حلف لیا۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر راؤ نے رپورٹ پیش کی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے 12 طلباء و طالبات کو 29 گولڈ میڈلز پہنائے اور نمائندہ عمران شہزاد کے مطابق کانوکیشن میں 300 گریجویٹس کو ڈگریاں ایوارڈز دی گئیں۔ اس موقع پر وائس چانسلر نشتر پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی، پرنسپل نشتر کالج پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر راؤ، پروفیسر ڈاکٹر احمد مسعود، سیکریٹری ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن رانا محمد افضل ناصر خان، رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس، وائس چانسلر ذکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ، وائس چانسلر محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف راؤ، وائس چانسلر دی وومن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عظما قریشی، احمد حسن، شیخ طارق رشید، جاوید علی شاہ، شاہد محمود خان، شاہین شفیق، ملک آصف رفیق رجوانہ نے بھی شرکت کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں گے۔ ہمیں موجودہ دور میں نئی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید محنت اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مریض سے عزت و احترام سے پیش آنا ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے۔ انسانیت کی خدمت ہمارے لیے سب سے عظیم ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ اپنے ملک اور قوم سے وفاداری رکھیں، کسی بھی ملک میں اپنے شہداء کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ 9 مئی کے واقعات میں ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی گئی۔ ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیق ہمارے مزاج کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے 1400 سال قبل کہا تھا کہ ہر بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں غلط انداز میں پیش کی جاتی ہیں، ہمیں حقیقت پر مبنی فیصلے کرنے چاہیے۔ ملتان اور بہاولپور میں بھی خواتین یونیورسٹیاں نواز شریف کے دور میں بنی۔ ڈیرہ غازی خان ساہیوال اور بہاول نگر میں میڈیکل کالجز نواز شریف کے دور میں بنائے گئے۔ بہاولپور میڈیکل کالج 4 سال سے مکمل ہونے کے باوجود فنکشنل نہ ہو سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی ادارے ہمارے قومی اثاثہ ہیں، بدقسمتی سے جلاؤ گھیراؤ اور تخریب کاری کرنے والوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ کانوکیشن میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی کارکردگی بارے بھی بتایا۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر راؤ نے سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد نے MBBS گریجویٹ سے انسانیت کی خدمت اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے حوالے سے حلف بھی لیا۔ جمعیت طلباء عربیہ کے مرکزی منتظم اعلیٰ مولانا محمد افضل نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈپٹی جنرل سیکریٹری محمد واجد اقبال کے ہمراہ پہلی بار ملتان کے ایک روزہ دورے میں ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان قاری محمد حنیف جلندری اور سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور علامہ حامد سعید کاظمی سے ملاقات کی۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق ملاقات میں مدارس کے طلبہ کی اسناد، طلبہ کے استعداد میں اضافے اور نصاب کی تشکیل نو پر گفتگو کی گئی۔ قاری محمد حفیظ جلندری اور علامہ حامد سعید کاظمی نے انہیں مدارس کی اسناد کے حوالے سے ملکی سطح پر گرینڈ ڈائیلاگ کی منصوبہ سازی کا عندیہ بھی دیا۔ بعد ازاں مرکزی منتظم اعلیٰ مولانا محمد افضل نے صوبائی اور ضلعی کابینہ کے ارکان کے اجلاس کی صدارت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جمعیت طلباء عربیہ اپنی تاریخ کے 50 سال مکمل ہونے پر بڑے پیمانے پر پروگرام اور کانفرنسز اور کنونشنز کا انعقاد کرے گی اور اپنی دعوت کو مزید پھیلائے گی۔ جمعیت طلباء عربیہ 1975 کے اندر بنی ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب فرقہ پرستی اپنے عروج پر تھی، ممبر و محراب سے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگتے تھے۔ ایسے موقع میں جمعیت طلباء عربیہ سے وابستہ افراد نے، کارکنوں نے گھر گھر پہنچ کے، مدرسہ گلی گلی پہنچ کے پورے یعنی تمام طلباء اور علماء تک پہنچ کر یہ دعوت دی کہ ہمیں امت کے جو مجموعی مقاصد ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ امت کی وحدت جو ہے وہ ایک بہت بڑی قوت ہے، اسی کے ذریعے سے کامیابی ممکن ہے، اور امت مسلمہ کا جو کھویا ہوا مقام ہے دراصل وہ اس فرقہ پرستی کی وجہ سے ہی کھو گیا ہے۔
تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جہاں علم و تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، وہیں وحدت امت کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا سب سے بڑی جو خدمت ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خدمت ہے کہ انہیں صحیح نظریے کی طرف لانا، امت کو ایک جو بکھرتا شیرازہ تھا اس کو جمع کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جمعیت طلبہ عربیہ اپنی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سے، جیسے ہی مدارس کے طلبہ کی سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر مختلف کورسز کا انعقاد کرتی ہے۔ یعنی ہمارے پورے سال کے اندر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کا مرکز اور محور یہی ہوتا ہے کہ کس طرح مدارس کے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ باصلاحیت بنایا جائے، وہ صلاحیتیں کہ جن کے ذریعے سے وہ معاشرے کا بہت فعال کارکن بن سکتا ہو، کارآمد کارکن بن سکتا ہو، معاشرے کے اندر ایک ایکٹیو لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ پلے کر سکتا ہو۔ تو الحمدللہ اس کے اندر ہم ان کو زبانیں سکھاتے ہیں، اس کے اندر ہم انہیں جو ٹیچنگ میتھڈ ہے جدید ان سے آگاہ کرتے ہیں، میڈیا کے جو ٹولز ہیں ان کو سکھاتے ہیں، اسی طرح عربی لینگویج کورس ہے، اسی طرح کمپیوٹر لینگویج کورس ہے، علم و تحقیق اور دیگر تحقیقی ورکشاپس کرواتے ہیں کہ جن کے اندر جدید تحقیقی جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ یعنی ان سارے ہی چیزوں کا دائرہ میں اگر کھینچو تو وہ یہی ہے کہ ہم ان سب پروگراموں کو، ان سرگرمیوں کو مدارس کے طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ علم کے اور روشنی کے قلعے ہیں، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے اندر طلبہ جو ہیں وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کم و بیش ایک جو تخمینہ ہے وہ یہ بتایا جا سکتا ہے 40 لاکھ طلبہ ان مدارس کے اندر پڑھتے ہیں اور 35,000 جو ہیں وہ مدارس کے تعداد ہے۔ دیکھیں یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو دینی مدارس ہے وہ ہمیشہ حکومت کی سرپرستی سے محروم رہے ہیں، یا جس طرح سے ان کو تعلیمی اداروں کی جو حیثیت ہے وہ ملنی چاہیے، یا ان کے اسناد کی، یا پھر ان کے جو حقوق کے جو ملنے چاہیے اس کے حوالے سے مدارس، اس کے ذمہ داران ہمیشہ نالا رہتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ جمعیت طلبہ عربیہ بھی اس کے اندر ایک بہت بڑی توانا آواز ہے۔ ہمیں دراصل مدارس کو حکومت نے اتنا تنگ کیا ہے مختلف حوالوں سے، کبھی دہشت گردی کا الزام لگانا، کبھی جو ہے وہ ان کے اسناد کو نہ ماننا، یا پھر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے مختلف پریشانیاں اور مشکلات پیدا کرنا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مدارس کی سرپرستی کو رہنے دے، بلکہ مدارس جو کام کر رہے ہیں اسے کرنے دے سکون سے۔ دیکھیں میں نے آپ کو ذکر کیا تھا جمعیت طلبہ عربیہ جب بنی تھی 1975 میں تو وہ فرقہ پرستی کا دور تھا۔ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، یعنی وہ دور تھا کہ جب دیوبندی بریلوی کے مدرسے میں چلا جائے یا پھر بریلوی دیوبندی کے، تو وہ مسجد ناپاک ہو جاتی تھی، اسے دھونا پڑتا تھا، یا ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگتے تھے۔ آج وہ ماحول سرد پڑا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج ہم سب کو مل کر ایک جگہ پر بٹھا سکتے ہیں، کچھ موقف پر یعنی ایک ساتھ ان کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان داعیان دین کی، مبلغین اسلام کی، جو ہمارے کورسز سے، ہماری سرگرمیوں سے، ہمارے تربیتی پروگرامات سے گزرے ہیں، جو آج تحریری میدان کے اندر بھی، تقریری میدان کے اندر بھی دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری محمد واجد اقبال اور صوبائی جنرل سیکریٹری جنوبی پنجاب حافظ صفی اللہ، سیکریٹری اطلاعات حافظ فہیم خالد اور محمد سکندر بھی موجود تھے۔ بہاولپور میں نیوز سینٹر جیل سے رہا ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے 58 کارکنان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نادر بخاری بیورو چیف مکس نیوز بہاولپور کے مطابق دوبارہ گرفتار ہونے والوں میں سے 39 کا تعلق ضلع لودھرا جبکہ 19 کارکنان ڈسٹرکٹ بہاولپور کے رہائشی ہیں جن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ رہا ہونے والے 58 کارکنوں کو لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے حکم پر رہا کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اللہ کے بعد۔ This news bulletin is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.